बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वलाक़िबतु लिलमुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिल करीम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्न दीना इंदल्लाहिल इस्लाम। तमाम तलबा जानते हैं कि हम जिस मौजू को पढ़ रहे हैं वो है बनी इसराइल में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की जो तालीमात थी और उस हवाले से बाद में जो ईसाइयत का तर्ज़ अमल था, इस सब के पस मंज़र में हमने गुफ्तगू का आगाज़ किया था। इब्तिदा में जो है वो हम हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से क़बल बनी इसराइल यानी यहूद की हालत का जो है वो जायज़ा ले चुके हैं। इसके बाद हमने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के जो है वो हालात ज़िंदगी पर एक नज़र डाली थी और मुख्तलिफ़ पॉइंट्स की शक्ल में हमने तमाम हालात ज़िंदगी का जायज़ा लिया था। आखिर में जो हम बात कर रहे थे कि जो हालात ज़िंदगी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के कुरान या अनाजील की रोशनी में मुतय्यन किए जाते हैं या बयान किए जाते हैं, तो उनका एक तक़ाबली जायज़ा भी जो है वो आपके सामने होना चाहिए। तो इस हवाले से आपकी किताब में सफ़ा नंबर 671 पर जो है वो एक जायज़ा मौजूद है, एक तक़ाबली जायज़ा जिसके अंदर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के हवाले से जो उनके हालात ज़िंदगी हैं, उनकी वालदा और उनकी अपनी पैदाइश और उनके कौम के साथ जो मामलात थे, उस तनाज़ुर में जो कुछ तज़ादात हैं, उनका ज़िक्र जो है वो सामने रख लें। तो सबसे पहले जो एक बात चारों अनाजील के अंदर जिसका तज़किरा मिलता है और कुरान मजीद में भी उसका तज़किरा मिलता है, मगर अगर तक़ाबली तौर पर देखा जाए तो दोनों में जो है वो बड़ा तज़ाद नज़र आता है। मसलन कुरान हकीम के मुताबिक जो है वो हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम जो हैं वो तमाम तलबा ज़रा एक मिनट होल्ड कीजिएगा, मेरा एक इम्पॉर्टेंट फ़ोन आ रहा है, तो मैं अभी थोड़ी देर में आपसे रब्ता करता हूँ। आगे दूसरे नंबर पर जो बात आती है वो ये आती है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बगैर बाप की पैदाइश पर तो कुरान और इंजील दोनों का इत्तफाक है। ये बात तो दोनों जगह पर नज़र आती है। लेकिन ये बात कि ये गैर मामूली वाक़या किस कुदरत कामला से हुआ, तो इसके बारे में कुरान का अंदाज़े बयान जो है वो खालिस तौहीद पर मबनी है कि अल्लाह ताला ही की कुदरत, अल्लाह ही के इख्तियार और अल्लाह ही की जो कह लें कि इस हवाले से लोगों के सामने जो मोजाती पहलू रखने का जो पहलू था वही पेश नज़र था, जबकि अनाजील के अंदर जो है वो इस बात को और अंदाज से लिया गया है। बगैर बाप के पैदाइश को जो है वो अनाजील के अंदर जो बयान किया गया है, तो उसमें मौलाना अब्दुल माजिद दरियाबादी का जो इक़्तिबास यहाँ दर्ज है वो ज़रा एक नज़र देख ले कि कुरान मजीद की तौहीद खालिस और इंजील के शिरक आमेज़ अंदाज़ बयान का फ़र्क इसी से ज़ाहिर हो जाता है कि कुरान मजीद में इस वाक़या को हर जगह कुदरत परवरदिगार ही का करिश्मा करार दिया गया है, जबकि इंजील में एक नहीं दो जगह पर इसे रूहुल कुदस की कुदरत की जानब जो है वो मंसूब किया गया है। तो रूहुल कुदस से मुराद जो है वो जिब्राइल अमीन लेते हैं और जिब्राइल अमीन की कुदरत का जो है वो इसमें कारफरमा होना बयान करना ये इंजील का नुक्ता नज़र है, जबकि हकीकी नुक्ता कुरान का है जो कि ये है कि इसमें खालिस अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की कुदरत का करिश्मा था। ये अल्लाह ही के हुक्म से जो है वो ऐसा वकूफ़ पज़ीर हुआ, ना कि इसमें कोई और किसी का अमल दखल जो है वो कार फरमा था। अनाजील अरबा में फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के हवारियों यानी साथियों शागिर्दों का जो नक्शा खींचा गया है, तो उसमें भी जो है वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के साथियों को हवारियों को बड़ा मशकूक बनाने के का एक जो है वो पहलू नज़र आता है कि किस तरह से जो है वो उन्होंने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का साथ नहीं दिया, मुनाफ़क़त इख्तियार की, बुज़दिली इख्तियार की, उनको जो है वो छोड़ कर भाग गए या उनको जो है वो दुश्मनों के रहम करम पर छोड़ दिया। इस तरह का जो तासुर अनाजील से मिलता है, तो कुरान जो है वो इसका बिल्कुल जो है वो बरक्स जो है वो नुक्ता नज़र कुरान का है और बिल्कुल जो है वो दूसरी सूरत है जिसमें उनके वफादार साथी होने का पहलू जो है वो वाज़ेह होता है। मसलन सूरह माइदा की आयत है कि वइज़ औहैत इलल हवारियीन अन आमनू बी व बिरसूली क़ालू आमन्ना वशहदना बिअन्ना मुस्लिमून। और जब कि मैंने अपने हवारियों को हुक्म दिया कि तुम मुझ पर और रसूल यानी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर ईमान लाओ, तो उन्होंने कहा कि हम ईमान लाए और आप गवाह रहिए कि हम पूरे फर्माबरदार हैं। तो ये फर्माबरदारी का जो पहलू हवारियों की तरफ से कुरान मजीद में मौजूद है, ये भी बड़ा अहम है। और इसी तरह
जो है वो सूरह सफ के अंदर जो है वो क़ाल ईसा इब्न मरियम लिल हवारियीन मन अंसारी इलल्लाह क़ाल अल हवारियून नहनु अंसारुल्लाह, कि जब ईसा इब्न मरियम ने अपने हवारियों से कहा कि कौन है जो अल्लाह की राह में मेरा मददगार बने, तो हवारियों ने जो कहा कि हम सब अल्लाह की राह में मददगार हैं। तो कुरान मजीद तो हवारियों का जो है वो आपके साथ ताल्लुक़, आपके साथ जो है वो आपके हुक्म पर जो है वो दस्तबरदारी या आपके साथ जो है वो पूरी फर्मा बरदारी का जो पहलू है उसको बयान कर रहा है। जबकि अनाजील की बाज़ इक़्तिबासात जिनका पहले भी जिक्र हुआ था और यहाँ पर भी इशारतन उन्होंने बात कर दी है कि वो इस तासुर को जो है वो उभार रही होती है कि शायद हवारियों ने ही आपकी जो है वो आपकी नाफरमानी करते हुए बहुत से इक़दाम जो है वो आपके खिलाफ जो है वो इख्तियार किए। हालांकि हकीकत में जो है वो सारे हवारी ऐसे नहीं थे, सिर्फ एक जिसका नाम जो है वो यहूदा अस्करियोती था, उसने जो है वो उसके तर्ज अमल पर जो है वो कुछ शुकूक व शुबात हैं, बाकी जो है वो हवारी आपके साथ थे। और जब रूमी बादशाहत के अंदर आपका मुकदमा अदालत में चलने जा रहा था तो आपके हवारी आपके साथ थे, मगर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने जो है वो उन्हें किसी भी किस्म की मज़ाहमत से रोक दिया था, इसलिए जो है वो फिर कुछ जो है वो इस तरह से अंदाज़ा होता है कि उन्होंने कुछ किया नहीं किया, वो करना चाहते थे, वो लड़ना चाहते थे आपके लिए, मगर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की हिदायत पर जो है वो उन्होंने खामोशी इख्तियार की। तो इसके बाद जो आगे अहम मौजू बनता है वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की जो है वो तालीमात हैं, और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की तालीमात के हवाले से हम देखते हैं कि इनके अंदर भी वही पैगम्बराना शान पाई जाती है जो कि पैगम्बराना तालीमात का खासा होती है। तो आप अगर देखेंगे तो आपको तौहीद, रिसालत, आखरत और दीगर जितने भी बुनियादी अकायद हैं उनकी झलक जो है, और उनकी बल्कि बाज़ मौक़े पर अनाजील के अंदर भी बड़ी तफसील जो है वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की जो है वो तालीमात में मिलती है। तो एक जायज़ा हम कुरान मजीद और अनाजील अरबा के बयानात की जो रोशनी में लेंगे, एक जायज़ा लेंगे, वो जायज़ा मैं आपके सामने रखता हूँ। मसलन सबसे पहले जो मौक़िफ़ जिस पर जो है वो सबसे ज़्यादा वज़ाहत के साथ हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने लोगों के सामने जिसको खोल कर बयान किया वो तौहीद था, और तौहीद को बयान करने के लिए हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने जिस तर्ज़ अमल को इख्तियार किया वो तर्ज़ अमल जो है उसी पैगम्बराना शान का जो है वो हामिल था कि जिसके मुताबिक जो है वो तमाम अंबिया, तमाम रसूल जितने भी मबूस किए गए हैं, मबूस फरमाए गए हैं, वो सब के सब जो है वो अल्लाह की वहदानियत ही की दावत और उसी की तरफ जो है वो लोगों को पुकारने के लिए जो है वो भेजे गए थे। इसलिए इसकी जो है वो वाज़ेह दलील जो है वो कुरान मजीद ही की आयत के अंदर हमें मिलती है। मसलन सूरह ज़ुहरफ की ये आयत देखें, सूरह ज़ुहरफ की आयत नंबर 63 और 64 हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वलम्मा जा ईसा बिलबय्यिनाति क़ाल क़द जिअतुकुम बिलहिकमति वलउबय्यिन लकुम बअदल्लज़ी तख्तलिफून फ़ीहि वत्तक़ुल्लाह वअतीऊनी इन्नल्लाह रब्बी व रब्बुकुम फ़अबुदूहु हाज़ा सिरातुम मुस्तक़ीम। और जब हज़रत ईसा वाज़ेह दलाइल लेकर आए तो कहा कि तहकीक मैं तुम्हारे पास हिकमत लेकर आया हूँ, और इसलिए आया हूँ कि जिन बाज़ बातों में तुम इख्तलाफ करते हो उन्हें वाज़ेह कर दूँ। बस तुम अल्लाह से डरो और मेरी अताअत करो, बेशक अल्लाह ताला मेरा और तुम्हारा परवरदिगार है, बस उसी की इबादत करो और यही सीधी राह है। तो आप ज़रा गौर कीजिए कि कुरान मजीद जो है उनसे उससे इस बात की वजाहत मिलती है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जो हैं वो अल्लाह ही की इबादत के लिए, उसी को वहदहू ला शरीक जो है वो बयान करके उसी की इबादत के लिए जो है वो लोगों को हदायत दे रहे हैं, और अपनी अताअत जो है वो इस पस मंज़र में करने का हुक्म दे रहे हैं कि जो है वो मेरी अताअत करो ताकि अल्लाह ही की इबादत जो है वो इससे पूरी हो सके, और इसी को वो सीधी राह बयान कर रहे हैं, और अल्लाह ही का डर जो है वो लोगों के दिलों में बिठा कर जो है वो दावत को जो है वो लोगों तक पहुँचा रहे हैं। इसी तरह अनाजील अरबा में भी हमें पता है कि बहुत सी जगहों पर जो है वो तहरीफात मौजूद हैं, मगर इसके बावजूद हम देखते हैं वहाँ पर भी तौहीद के पहलू, तौहीद की तालीमात जो हैं वो मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ अंदाज से जो है वो नज़र आती हैं। मसलन अनाजील अरबा में जो है वो मुरकस की इंजील में एक जगह लिखा है कि फ़कीहों में से एक यस्सू से पूछा,
ایک نے यसू سے پوچھا سب حکموں میں اول کون سا ہے؟ تو यसú نے جواب دیا کہ اول یہ ہے کہ اے اسرائیل سن، خداوند ہمارا خدا ہے، ایک ہی خداوند ہے، اور تو خداوند اپنے خدا سے اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان اور اپنی ساری عقل اور اپنی ساری طاقت سے محبت رکھ۔ دوسرا یہ کہ تو اپنے پڑوسی سے اپنے برابر محبت رکھ، ان سے بڑا اور کوئی حکم نہیں۔ فقیہ نے اس سے کہا اے استاد بہت خوب، تو نے سچ کہا، وہ ایک ہی ہے اور اس کے سوا اور کوئی نہیں۔ تو یہ مرقس کی انجیل کا جو ہے وہ استدلال تھا۔ اور اسی طرح ایک اور جو بائبل ہی کے حوالے سے ایک استدلال ہے جو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قول سے مناسبت رکھتا ہے، وہ ذرا دیکھ لیجئے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرماتے ہیں کہ پاک ہے خدا جو ہم سب کا خالق ہے، پاک ہے خدا جس کی تمام باتیں اس کی اپنی قوت سے پوری ہوتی ہیں، پاک ہے خدا جو چاہتا ہے کہ وہ جانا جائے اور جس کو اس کے برگزیدہ لوگ جانتے ہیں، پاک ہے تیری ذات، یہ عالم طبی تیری ذات کا عکس ہے، پاک ہے تیری ذات، یہ عالم طبی تیری ذات کی درخشانی کے درمیان حائل نہیں، پاک ہے تیری ذات، ہر قوت سے زیادہ قوی، ہر خوبی سے زیادہ خوب اور تعریف سے بالا۔ تو اس اقتباس میں بھی جو ہے وہ آپ یہ بات واضح طور پر دیکھ سکتے ہیں، یہ بھی جو ہے وہ بائبل ہی کا اقتباس ہے، اور یہ اقتباس بھی جو ہے وہ توحید ہی کی طرف جو ہے وہ نشاندہی کرتا ہے۔ پھر اسی طرح مرقس کے بعد جو ہے وہ متی کی انجیل میں بھی جو ہے وہ توحید کے بہت سے پہلو جو ہے وہ درج ہیں۔ مثلا ایک جگہ پر جب دنیا کی سلطنتیں تم کو دے دوں گا، تو آپ نے جو ہے وہ یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اسے یہ جواب دیا شیطان کے ساتھ جو ان کا مکالمہ ہے کہ اے شیطان دور ہو، کیونکہ لکھا ہے کہ خداوند اپنے خدا کو سجدہ کر اور صرف اسی کی عبادت کر۔ تو خداوند اپنے خدا کو سجدہ کر اور اسی کی عبادت کر کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہی ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کے علاوہ کسی کو اور کو سجدہ مقصود نہیں ہے، جبکہ شیطان جو ہے وہ اپنی پیروی اور اپنی اتباع کے لیے جو ہے وہ دعوت دے رہا تھا۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ انسان کو چاہیے کہ وہ اپنا ہر عمل صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کرے۔ اگر وہ اپنے اعمال صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے کرے گا تو اس کا کچھ بھی اجر نہیں ملے گا۔ تو یہ باتیں توحید سے متعلق جو ہیں وہ آپ کو مختلف جگہوں پر جو ہے وہ ملتی ہیں، مختلف اقتباسات جو ہیں وہ میں نے آپ کے سامنے رکھے بھی ہیں جو توحید ہی کی وضاحت کرتے ہیں۔ مختلف کتابوں میں جو ہے وہ توحید کے پہلو کو واضح کرتے ہوئے مصنفین جو ہیں وہ مختلف طرح سے انہوں نے جو ہے وہ اس پہلو کو اجاگر کیا ہے۔ مثلاً اگر ہم ایک کتاب یعنی بشیر احمد ڈار صاحب کی مسیحی تصوف جو ہے وہ اس کا مطالعہ کریں تو اس میں ایک اقتباس جو ہے وہ اس طرف بخوبی اشارہ کرتا ہے کہ عیسائیت کا ابتدائی دور جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ موجود تھے پورے معنوں میں تصوف کا دور تھا، اور عیسائیت اپنی ابتدائی زندگی میں خالص صوفیانہ طریقت کا بہترین نقشہ تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی کا جو نقشہ بائبل سے معلوم ہوتا ہے وہ ایک ایسے صوفی کا ہے جو کشف و مشاہدات اور سب سے زیادہ تعلق باللہ اور مشاہدہ حق کی نعمتوں سے بہرہور ہے۔ تو اسی طرح وہ مزید یہ لکھتے ہیں کہ چنانچہ ابتدائی دور کے چند شاگرد جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ارد گرد جمع ہوئے، ایک صوفیانہ حلقہ تھا جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زیر ہدایت ہر ایک خدا سے رابطہ پیدا کرنے کا خواہش مند تھا۔ متی کی انجیل میں لکھا ہے کہ جہاں کہیں 2 یا 3 میرے نام پر اکٹھے ہوں وہاں میں ان کے درمیان ہوتا ہوں۔ یہ گویا اس صوفیانہ حلقے کا بنیادی اصول تھا جس میں ہر شخص اپنے نفس کی گہرائی میں اتر کا حقیقت ازلی کے نور سے منور ہو سکتا تھا۔ اس دور میں جب یہ مقدس گروہ ہر طرف سے مصائب میں مبتلا تھا، خدا کا یہ وعدہ کہ میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں ان کی ہمت بندھا رہا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مشہور فقرہ ہے کہ آسمانی بادشاہت تمہارے اندر ہے اور جو کوئی اپنے نفس کو پہچانتا ہے وہ اس کو پا لے گا۔ اس سے بہتر تصوف کی ترجمانی مشکل ہے، اور شاید اسی بنا پر مسلمان صوفیوں کے ہاں یہ مقولہ مشہور رہا کہ جس نے اپنے نفس کا عرفان حاصل کیا اس نے اپنے رب کا عرفان حاصل کر لیا۔ تو اس اقتباس کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو یہاں پر بھی جو عیسائیت کی تعلیمات کے اندر توحید کا تصور جہاں نظر آتا ہے، وہاں تصوف کی تعلیمات کے حوالے سے بھی جو پہلو ہیں ان کی طرف بھی اشارہ ملتا ہے۔ پھر اس کے بعد اور دیگر عقائد کا جب ہم جائزہ لیتے ہیں تو وہاں پر ہمیں جو توحید کے علاوہ رسالت، ملائکہ پر ایمان، آسمانی کتب پر ایمان،
یا پھر جو ہے وہ آخرت کا تذکرہ، یہ ساری باتیں بھی جو ہیں وہ ہمیں اناجیل کے اندر بھی ملتی ہیں، اور قرآن مجید بھی جو ہے وہ انہی باتوں کو منسوب کرتے ہوئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کو جو ہے وہ بیان فرماتا ہے۔ تو اس حوالے سے اناجیل کا جو ہے وہ ایک اقتباس جو متی کی انجیل کا ہے وہ اپنے سامنے رکھ لیں، وہ یہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اور فوراً ان دنوں کی مصیبت کے بعد سورج تاریک ہو جائے گا اور چاند اپنی روشنی نہ دے گا اور ستارے آسمان سے گریں گے اور آسمانوں کی قوتیں ہلائی جائیں گی۔ تو اس میں آخرت کی طرف جو ہے وہ اس اقتباس کے اندر جو ہے وہ اشارہ مل رہا ہے، اور آخرت کی طرف جو ہے وہ اشارہ اس اعتبار سے کہ اس ایک وقت میں جب یہ زمین جو ہے وہ اس کی بساط لپیٹ لی جائے گی اور بہت سی جو باتیں ہیں ان کا فیصلہ ہوگا۔ ان باتوں کا جو ہے وہ شمار جو ہے وہ عیسائیت کے لٹریچر میں بھی جو ہے وہ ملتا ہے۔ پھر اس کے بعد اگلا موضوع جو ہے وہ اخلاقی تعلیمات کا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کن اخلاقی تعلیمات سے جو ہے وہ اپنے حواریوں کو، اپنے پیروکاروں کو، جن کو بنی اسرائیل کے درمیان جن کو وہ دعوت دے رہے تھے، اخلاقی تعلیمات جن سے روشناس کرایا، ان میں ایک بڑا اہم واعظ ہے جس کو پہاڑی کا واعظ کہتے ہیں۔ اس پہاڑی کے واعظ کے اندر جو ہے وہ عیسائیت کے اندر جو اخلاقیات کا پہلو ہے اس کی نمایاں تعلیمات کی جو ہے وہ جھلک نظر آتی ہے۔ تو یہ پہاڑی کا آواز اسی لیے تھا کہ پہاڑی پر جو ہے وہ چڑھ کر دیا گیا، اور اس کو انگریزی میں سرمن آف دا ماؤنٹ بھی کہتے ہیں۔ اور اس واعظ میں جو ہے وہ نہایت دل پذیر و مؤثر انداز میں جو لوگوں کو تعلیمات اخلاقی رویہ درست کرنے سے متعلق جو دی گئی ہیں ان کا جائزہ موجود ہے۔ تو یہاں اس واعظ کے جو ہے وہ صرف چند ابتدائی جملے جو ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے کہ یہ ایک طویل واعظ تھا جس میں بڑی تفصیل سے جو ہے وہ تعلیمات موجود تھیں، مگر اس ابتدائی حصے سے ہی جو ہے وہ یہ پتہ چل جاتا ہے کہ کس طرح کی اخلاقی تربیت اور اخلاقی وضع جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ ان کو اس پر ڈھالنے کے لیے جو ہے وہ تعلیمات دے رہے تھے۔ تو آپ نے اپنے شاگردوں کے سامنے واعظ کرتے ہوئے یہ فرمایا کہ مبارک ہیں وہ جو دل کے غریب ہیں، کیونکہ آسمان کی بادشاہی انہی کی ہے۔ یعنی دل کے غریب ہیں، یعنی اس اعتبار سے کہ جو بظاہر کہہ لیں کہ کسی بھی ہوس کا جو ہے وہ شکار نہیں ہے، دل کے غریب ہونے سے جو ہے وہ اس طرف اشارہ موجود ہیں، کیونکہ آسمان کی بادشاہی انہی کی ہے۔ مبارک ہیں وہ جو غمگین ہیں، کیونکہ وہ تسلی پائیں گے۔ مبارک ہیں وہ جو حلیم ہیں، کیونکہ وہ زمین کے وارث ہوں گے۔ مبارک ہیں وہ جو راست بازی کے بھوکے اور پیاسے ہیں، کیونکہ وہ آسودہ ہوں گے۔ مبارک ہیں وہ جو رحم دل ہیں، کیونکہ ان پر رحم کیا جائے گا۔ مبارک ہیں وہ جو پاک دل ہیں، کیونکہ وہ خدا کو دیکھیں گے۔ مبارک ہیں وہ جو صلح کراتے ہیں، کیونکہ وہ خدا کے محبوب کہلائیں گے۔ مبارک ہیں وہ جو راست بازی کے سبب اپنے ستائے گئے کے سبب سے ستائے گئے، کیونکہ آسمان کی بادشاہی انہی کی ہے۔ تو آسمان کی بادشاہی یعنی اللہ کا جو نظام حکومت ہے، اور اس کے اندر جو ہے اللہ ہی کی قدرت جو اس کی کار فرمائی ہے، اس کے صحیح حقدار جو ہیں جن لوگوں کو کہا جا رہا ہے وہ ان اعلی اخلاقی صفات سے جو ہے وہ متصف بیان کیے گئے ہیں، اور جو ان سے متصف ہوں گے ان کو بیماری مبارک دی گئی ہے۔ اور اس مبارک کے حوالے سے یہ جو پہلو ہیں ان میں بڑی واضح باتیں ہیں کہ دل کا غنی ہونا اور دلوں کے اندر جو ہے وہ اللہ کا ڈر اور خوف ہونا، اور حلیم ہونا طبیعت کا، راست بازی یعنی سچی بات کا کہنے والا ہونا، اور جو ہے وہ رحم دل ہونا، اسی طرح جو ہے وہ رحم کے پہلو کو جو ہے وہ لوگوں کے لیے جو ہے وہ اجاگر کرنے کا رویہ اختیار کرنے والا ہونا، اسی طرح دلوں کا پاک ہونا۔ اس لیے ضروری ہے کہ جو اللہ کا مشتاق ہے یا جو اللہ کے سامنے اللہ کی بارگاہ میں اس کو حاضر ہو کر دیکھنا چاہتا ہے تو یقیناً جو ہے وہ ایسا شرف جو ہے وہ پاک دلوں کو حاصل ہوگا، اور صلح کرانے والا رویہ اختیار کرنے والا ہونا، یہ سارے پہلو جو ہیں وہ اس ابتدائی حصے ہی کے اندر جو ہے وہ موجود ہیں۔ اس اعتبار سے پہاڑی کے آواز کو اخلاقی تعلیمات کے حوالے سے بہت زیادہ جو ہے وہ اہمیت عیسائیت کے ہاں جو ہے وہ دی جاتی ہے۔ تو بعض کتابوں میں یہ واعظ جو ہے اور یا پھر جو ہے وہ بائبل کے اندر جو ہے یہ واعظ جو ہے
وہ تفصیل کے ساتھ جو ہے وہ درج ہے. اگر آپ متی کی انجیل میں باب 5 کی آیات باب 5 کی آیات کا مطالعہ کرنا شروع کریں گے تو یہ شروع سے ہی پہاڑی کا آواز جو ہے وہ ان میں شروع ہو جاتا ہے, اور پھر آگے کافی لمبا پورا باب جو ہے وہ اس واز کے مختلف پہلوؤں کی طرف جو ہے وہ بڑھتا چلا جاتا ہے. تو آپ اگر جو ہے وہ کتاب مقدس میسر ہو تو اس میں سے یہ 5واں باب دیکھیں گے تو آپ کو اخلاقی تعلیمات کا بخوبی اندازہ ہوگا. پھر اس کے بعد جو اگلا پہلو ہے وہ پیغام محبت ہے, جس کو انسانیت کے مابین جو تعلق ہے, انسانیت کا جو تعلق ہے, انسانوں کی آپس کے جو محبت ہے اس کو فروغ دینے کے حوالے سے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات ہیں وہ اس پیغام محبت سے مراد ہیں. تو آپ نے کیا فرمایا تھا؟ آپ نے فرمایا کہ اپنے دشمنوں سے محبت رکھو اور اپنے ستانے والوں کے لیے دعا کرو. آپ اکثر جو ہے وہ عیسائیت کی تعلیمات میں یہ مقولہ بھی سنتے ہوں گے کہ اگر کوئی تمہارے ایک گال پر تھپڑ مارے تو تم دوسرے گال کو بھی اس کے سامنے رکھ دو. تو اس میں جو ہے وہ اصل میں جو ہے وہ دوسرے انسانوں کے ساتھ جو ہے وہ ظلم کے بدلے ظلم کرنے کی بجائے جو ہے وہ اچھائی کا رویہ اختیار کرنے کی طرف جو ہے وہ اشارہ ملتا ہے, پیار اور محبت اختیار کرنے کی طرف اشارہ ملتا ہے. تو آپ نے جو ہے وہ غریبوں, محتاجوں, مساکین اور بیماریوں میں مبتلا جو افراد ہیں ان سے محبت کا عملی مظاہرہ جو ہے وہ لوگوں کے سامنے پیش کیا ہے. آپ کا نظریہ یہ تھا کہ اگر انسان کے دل میں دوسرے انسانوں کی محبت نہیں ہے تو پھر اس کی تمام مذہبیت بیکار ہے. یعنی مذہبی رویہ اختیار کرنے والے کا طرز عمل جو ہے وہ محبت بھرا طرز عمل ہونا چاہیے. اگر ایسا نہیں ہے تو پھر اس کی مذہبیت کا کوئی مطلب نہیں ہے. اس حوالے سے متی کی انجیل میں جو ہے وہ لکھا ہے کہ آپ نے ایک موقع پر فرمایا کہ اے ریاکار فقیہو اور فریسیو, اے ریاکار فقیہو اور فریسیو, تم پر افسوس کہ تم بیواؤں کے گھروں کو بیٹھتے ہو اور دکھاوے کے لیے نماز کو طول دیتے ہو, تمہیں زیادہ سزا ہوگی. اسی طرح یوحنا کی انجیل میں ایک اقتباس لکھا ہے کہ اے عزیزو, آؤ ہم ایک دوسرے سے محبت رکھیں کیونکہ محبت خدا کی طرف سے ہے. جو محبت رکھتا ہے وہ خدا سے پیدا کیا ہوا ہے اور خدا کو جانتا ہے, اور جو محبت نہیں رکھتا وہ خدا کو نہیں جانتا کیونکہ خدا محبت ہے. پھر اسی طرح آپ کی تعلیم یہ تھی کہ اگر دولت مندوں کو غریبوں سے محبت نہیں ہوگی تو ان کے حقوق ادا نہیں کریں گے اور صرف دولت سے محبت کریں گے تو پھر ان کا انجام بھی بہت برا ہوگا. اس حوالے سے متی کی انجیل کا ایک اور اقتباس ہے کہ آپ نے فرمایا کہ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ دولت مند کا آسمان کی بادشاہی میں داخل ہونا مشکل ہے, اور پھر تم سے کہتا ہوں کہ اونٹ کا سوئی کے ناکے میں سے نکل جانا اس سے آسان ہے کہ دولت مند خدا کی بادشاہی میں داخل ہو. یعنی سوئی کا ناکے میں سے نکل جانا یعنی بظاہر ناممکن لگتا ہے, مگر شاید ایسا ہو جائے, مگر یہ نہیں ہوگا کہ دولت مند جو ہے وہ خدا کی بادشاہی میں داخل ہو. تو اس سے اس بات کی طرف اشارہ ملتا ہے کہ اگر مال و دولت کے باوجود جو ہے وہ دل میں لوگوں کی محبت, غریبوں اور مساکین کی محبت جو ہے وہ موجود نہیں ہے تو پھر جو ہے وہ اللہ کے ہاں اس کو کوئی بھی جو ہے وہ قرب حاصل ہونے والا نہیں ہے. پھر اسی طرح یہود نے جو سب کے حوالے سے بہت سی پابندیاں اپنے اوپر عائد کر رکھی تھیں, اور اس حوالے سے دیگر انسانوں کے ساتھ ان کا رویہ جو ہے وہ بڑا تلخ رہا کرتا تھا. تو اس حوالے سے بھی آپ انسانوں کی محبت کی خاطر ان بے جا پابندیوں کو جو ہے وہ نظر انداز کرتے تھے, خاطر میں نہیں لاتے تھے. کہ یہود نے جو سب کے دن جو ہے وہ کاروباری, معاشی اور دیگر جو ہے وہ کوئی بھی دنیاوی کام کرنے کے حوالے سے اپنے اوپر پابندیاں عائد کر رکھی تھیں, اور عام غریب لوگ جو ہے وہ پھر اس دن جو ہے وہ بھوک اور افلاس کا شکار ہوتے تھے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ اس کو بھی نظر انداز کہتے تھے. تو یہود کرتے تھے, یہود کے نزدیک جو ہے وہ سب کے دن کسی بیمار کا علاج کرنا بھی گناہ ہے, اس قدر جو ہے وہ سختی جو ہے وہ ان کے ہاں پائی جاتی تھی. تو وہ اس کو بھی ایک کام سمجھتے تھے جس سے روکا گیا ہے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے متی کی انجیل میں جو ہے وہ یہ واقعہ درج ہے کہ ایک دن جو ہے وہ بیمار شخص آپ کے پاس آیا جو بیماری سے شفا چاہتا تھا. یہود نے اعتراض کیا اور آپ سے پوچھا کہ کیا سب کے دن شفا دینا جائز ہے؟ تو آپ نے ان لوگوں سے کو جواب دیتے ہوئے فرمایا کہ تم میں ایسا کون ہے جس کی ایک ہی بھیڑ ہو اور وہ سب کے دن گڑھے میں گر جائے تو وہ اسے پکڑ کر نہ نکالے؟ بس آدمی کی قدر تو بھیڑ سے بہت ہی زیادہ ہے, اس لیے سب کے دن نیکی کرنا روا ہے. تو اس طرح کی تعلیمات سے اندازہ ہوتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ
یہود کے اندر، بنی اسرائیل کے اندر جو ہیں وہ صحیح تعلیمات کو جو ہے وہ فروغ دینے کے لیے اقدامات کرتے تھے۔ اس زمانے کے یہودی غلاموں، غریبوں، ناداروں، نیز سماریوں، جو کہ یہودیوں کا ایک بدعتی فرقہ ہے، اور طوائفوں کو معاشرہ کے نہایت گرے ہوئے طبقات قرار دیتے تھے اور ان سے میل جول نہیں رکھتے تھے، لیکن حضرت مسیح علیہ السلام ان لوگوں سے بھی ملتے تھے اور ان لوگوں کو کھانے میں شریک کرتے تھے، ان لوگوں سے محبت کرتے تھے اور ان کی دلجوئی کرتے تھے۔ اور یہ بات اس حوالے سے میں پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں کہ یہ جو رویہ تھا عام لوگوں سے، غریبوں کے ساتھ، کمزور طبقوں کے ساتھ، اور جو ہے وہ مفلسوں اور ناداروں کے ساتھ، اس رویے سے بھی جو ہے وہ یہود جو ہے وہ آپ کو جو ہے وہ پسند نہیں کرتے تھے اور آپ سے انحراف کرتے تھے اور آپ کو اپنے مذہبی تعلیمات کے خلاف اس اعتبار سے بھی سمجھتے تھے۔ پھر نوجوانوں کو بھی آپ بہت سی نصیحتیں فرمایا کرتے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات میں نوجوانوں کی نصیحتیں جو ہیں، ان کے نام جو اہم پیغامات ہیں وہ بھی موجود ہیں۔ مثلاً متی کی انجیل میں ہی جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایک نوجوان کو جو ہے نصیحت کرتے ہوئے یہ فرمایا تھا کہ کسی کا خون نہ کر، بدکاری نہ کر، چوری نہ کر، جھوٹی گواہی نہ دے، اپنے باپ کی اور ماں کی عزت کر، اور اپنے پڑوسی سے اپنی مانند محبت رکھ۔ اس جوان نے اس سے کہا کہ میں نے ان سب پر عمل کیا ہے، اب مجھ میں کس بات کی کمی ہے؟ تو یسوع نے اس سے کہا کہ اگر تو کامل ہونا چاہتا ہے تو جا، اپنا مال و اسباب بیچ کر غریبوں کو دے، تجھے آسمان پر خزانہ ملے گا۔ تو یہ نوجوانوں کو نصیحت کرنے کے اعتبار سے پہلو جو ہیں وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات میں اس لیے اہم اور نمایاں ہیں کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہاں پر یہ ہمیں نظر آتا ہے کہ یہ نوجوان طبقے کا جو سدھار ہے یہ کسی بھی معاشرے کے لیے انتہائی اہم ہے۔ پھر اسی طرح جو ہے وہ آپ کی تعلیمات میں عیب جوئی کی جو ہے وہ ممانعت ہے اور مال جمع کرنے کی ممانعت ہے۔ یہ ابھی جو میں نے اقتباس پڑھا اس میں بھی جو ہے وہ مال جمع کرنے کی ممانعت ہے۔ تو عیب جوئی کرنا اور مال جمع کرنا یہ بھی جو ہے وہ اخلاق کی قدروں کے خلاف پہلو ہیں۔ تو اس حوالے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیا فرماتے ہیں کہ عیب جوئی نہ کرو کہ تمہاری بھی عیب جوئی نہ کی جائے، یعنی اگر تم کسی کا عیب نکال کر لوگوں کے سامنے رکھو گے تو کل کو تمہارا عیب بھی جو ہے وہ سامنے آئے گا، کیونکہ جس طرح تم عیب جوئی کرتے ہو اسی طرح تمہاری بھی عیب جوئی کی جائے گی، اور جس پیمانہ سے تم ناپتے ہو اسی سے تمہارے واسطے ناپا جائے گا۔ تو کیوں اپنے بھائی کی آنکھ کے تنکے کو دیکھتا ہے اور اپنی آنکھ کے شتیر پر غور نہیں کرتا؟ یہ جو ہے وہ بائبل کی ضرب المثل ہے کہ آنکھ کے تنکے کو دیکھنا اور جو سامنے نظر آتا ہوا شتیر ہے اس کو نظر انداز کر دینا، یعنی بڑے برائی کے پہلو جو ہے وہ نظر انداز کر دیے جائیں اور باریک باریک چھوٹی چھوٹی باتوں پر نکتہ چینی کی جائے، چھوٹے چھوٹے پہلوؤں کو جو ہے وہ بڑا بنا کر جو ہے پیش کیا جائے، تو اسے عیب جوئی کہتے ہیں۔ عیب جوئی کے حوالے سے یہ ضرب المثل جو بائبل کی ہے یہ بڑی معروف ہے۔ اسی طرح مال کی ممانعت کے حوالے سے آپ کی تعلیم جو ہے وہ بھی واضح ہیں۔ متی کی انجیل کا ہی ایک اقتباس ہے کہ اپنے واسطے زمین پر مال جمع نہ کرو جہاں کیڑا اور زنگ خراب کرتا ہے اور جہاں چور نقب لگاتے اور چراتے ہیں، بلکہ اپنے لیے آسمان پر مال جمع کرو جہاں نہ کیڑا خراب کرتا ہے نہ زنگ اور نہ وہاں چور نقب لگاتے ہیں اور چراتے ہیں، کیونکہ جہاں تیرا مال ہے وہیں تیرا دل بھی لگا رہے گا۔ تو مال کی طرف انسان کے دل کی رغبت کو پیش نظر رکھتے ہوئے وہ کہتے ہیں کہ دنیا کے اندر مال جو ہے وہ جمع نہ کرو، کیونکہ یہاں مال جو ہے وہ جو بھی جمع کرتے ہو وہ پڑا پڑا زنگ آلود ہو جاتا ہے، اس کو کیڑا لگ جاتا ہے، چور نقب لگا لیتے ہیں، ضائع ہوتا ہے، تمہارا دل اس سے جو ہے وہ پھر بڑا ہی غمناک ہوتا ہے۔ تو اگر تم صحیح معنوں میں آخرت میں جو ہے وہ مال جمع کرو، آخرت کے مال کو ترجیح دو، تو یہی تمہارے لیے بہتر ہے دنیا کے مال کی نسبت، کہ وہاں پر نہ تو کیڑا لگے گا نہ ہی مال جو ہے وہ ضائع ہوگا۔ تو بہرحال یہ کچھ اہم پہلو تھے آج آپ کے لیکچر سے متعلق، اور کچھ اہم تعلیمات تھیں جن کا میں نے آپ کے سامنے جائزہ لیا۔ آگے مزید بھی جو ہے وہ ہم عیسائیت کے جو مذہبی ادب ہے اس کے لٹریچر کا جائزہ لیں گے، اور پھر اس کی روشنی میں عیسائیت کے آغاز و ارتقاء کی طرف جو ہے وہ جو پہلو ہیں ان کا جائزہ لیں گے، اور پھر آپ کو یہ بات واضح ہو جائے گی کہ کس طرح سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات تو جو ہیں وہ اپنی جگہ پر ہیں، مگر جو عیسائیت ہے وہ باتیں بہت سی تسلیم یا قبول نہیں کرتی، بلکہ ان سے منحرف ہو چکی ہے، جو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اصل تعلیمات تھی۔ تو یہاں ابتدائی طور پر ان کے حالات زندگی اور قرآن اور بائبل کی
روشنی میں جو کچھ ان کے حالات اور تعلیمات متعین ہو سکتی تھیں، ان کا ایک مختصر سا جائزہ آپ کے سامنے رکھا ہے۔ اس حوالے سے اگر کسی کے سامنے کوئی سوال ہے یا کوئی بات اگر کوئی پوچھنا چاہتا ہے تو وہ سوال کر کے پوچھ سکتا ہے۔ ہاں جی، آپ نے پوچھا ہے کہ فریسیوں کا کیا معنی ہے؟ یعنی جو عیسائیوں کے جو سربرآوردہ لوگ تھے، کہیں ان کو فقیہ ہو کہہ کر پکارا گیا ہے، کہیں فریسیوں کہہ کر پکارا گیا ہے۔ تو فقیہ کہہ کر پکارنا یعنی سمجھ بوجھ رکھنے والے لوگ، یا ان کے سربراہ لوگ، بڑے بڑے لوگ جو ان کے آپ لیڈرز کہہ سکتے ہیں، جو ان کے رہنما ہیں، جو ان کے پیشوا ہیں، جو مذہبی طور پر لوگوں کو رہنمائی دیتے ہیں، یا پھر جو اپنے اپنے خاندان یا اپنے اپنے قبائل کے حوالے سے نمایاں حیثیت رکھتے ہیں، ان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے جو ہے وہ ان کو مخاطب کیا جا رہا ہے، اور اس طرح سے مخاطب کر کے جو ہے وہ ان کو نصیحت کی جاتی ہے۔ اکثر مقامات پر جو اقتباسات ہیں بائبل کے، ان میں یہ آپ کو جگہ جگہ پر نظر آئے گا، فریسیوں سے مراد وہ قوم کے لوگوں کو مخاطب کر رہے ہیں، جو قوم کے اہم سربراہ لوگ ہیں۔ تو اس کے علاوہ اور کوئی سبجیکٹ سے متعلق کسی کا سوال ہے تو وہ مائک ان میوٹ کر کے بھی پوچھ سکتا ہے، اور اس کے علاوہ اگر کوئی لکھ دے سوال تو اس کا جواب جو ہے وہ دیا جا سکتا ہے۔ جی، میرے خیال میں کوئی مزید سوال نہیں ہے، یا آپ کی جو ہے وہ میٹنگ کا آخری منٹ جو ہے وہ چل رہا ہے، تو یہاں پر یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ آخری منٹ کے اندر آخری منٹ کے اندر جو ہے وہ جب یہ میٹنگ ختم ہو جاتی ہے تو اگر گفتگو باقی رہتی ہو تو دوبارہ سے سارے لوگ